इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज सियालकोट में बिज़नेस कम्युनिटी से मिलने आया हूँ और वो ओकेजन एयर सियाल का जो आज हमने इस एयरलाइन की इनॉग्रेशन की है वो एक बहाना है, लेकिन असल में मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान की जो सबसे वाइब्रेंट बिज़नेस कम्युनिटी मैं उनसे बातचीत कर लूँ। पहले तो ये एयरपोर्ट बनाया, ये भी पाकिस्तान में किसी शहर ने खुद ही पैसे जमा करके इतना शानदार एयरपोर्ट और इतने कम पैसे पे कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं बना। तो पहले तो मैं ये बड़ी देर से बना हुआ है, लेकिन आज इसकी भी मुबारक देता हूँ। और उसके बाद एयर सियाल की कि ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका, ये जो अपनी एयरलाइन बनाना है। ये एक बिज़नेस कम्युनिटी जो समझती है कि कैसे बेहतर चला सकती है, एयरपोर्ट कैसे बेहतर चला सकता है, एयरलाइन बेहतर कैसे चला सकती है। ये आपका जो इनिशिएटिव है, ये जब मेरे पास जब आपने मुझे बताया भी इसका, तो मेरे में कोई शक नहीं था कि इससे पाकिस्तान का हर तरह फ़ायदा है। एक तो सियालकोट के लोगों का फ़ायदा है और इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सियालकोट एक अभी भी जितना भी एक्सपोर्ट का हब है, इससे बहुत बड़ा ये एक एक्सपोर्ट का सारे पाकिस्तान का सेंटर बनने जा रहा है। तो उसके लिए आपको एयरलाइन की ज़रूरत है और पढ़नी थी आगे। तो ये एक अभी तो आपकी शुरू है, लेकिन मेरे में कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने ये अपना एयरपोर्ट चलाया उसी तरह आप एयरलाइन चलाएंगे, कंपटीशन पैदा करेंगे। हमारी PIA के लिए भी एक कंपटीशन होगी कि वो जब देखेंगे कि एक एफिशिएंट एयरलाइन चल रही है, कम खर्चे पे चल रही है, अच्छी सर्विस दे रही है, तो PIA के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और जो भी एयरलाइन पाकिस्तान में आएगी उन सब पे प्रेशर पड़ेगा, एफिशिएंट होंगी, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। उसके बाद अभी हमाद अज़हर ने बड़ी डिटेल्स में बात की कि ये बड़ा मुश्किल टाइम था हमारे लिए। ये जो कोरोना का जब सारी दुनिया में आप देख रहे हैं, ये एक वबा जब फैली तो सारी दुनिया में एक बड़ा मुश्किल फैसला करना था कि आप जब लॉकडाउन करते हैं, और जो बेहतरीन तरीका है इस वायरस को रोकने का वो लॉकडाउन है। क्योंकि जब लोग ज़्यादा जमा होते हैं और जब मास्क नहीं पहनते, और जो आप में से मास्क नहीं पहनते, मैं आपको बार बार ताकीद करता हूँ ये मास्क सब पहने। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने हमारे पे बड़ा करम किया। जो पहले वेव के अंदर पाकिस्तान जिस तरह कोरोना वायरस से निकला है, हमारी कोशिश थी, अवाम ने हमारे साथ पूरी तरह तावन किया, और फिर अल्लाह का करम हुआ कि हम आज जो निकले हैं, जिस तरह हमाद ने कहा, WHO ने कोई 7 मुल्क बताए सारी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना वायरस से जिन्होंने नेगोशिएट किया, नेविगेट किया, कि अपने लोगों का रोज़गार भी बचाया, अपनी बिजनेसेस भी बचाई और लोगों को कोरोना से भी बचा लिया। ये बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी कि मैं पूरी तरह लॉकडाउन नहीं कर रहा, और हिंदुस्तान की मिसाल देती थी कि नरेंद्र मोदी ने देखें कितना ज़बरदस्त हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया, वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं, जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। और हम बार बार लोगों को कह रहे हैं कि ये सर्दियां, अगर हमने ये सही माने में एहतियात ना की, ये सर्दियां बड़ी मुश्किल हमारे लिए होंगी। जिस तरह सारी दुनिया में आप देख लें, अमेरिका के अंदर आज हर 4 दिनों में उतने लोग कोरोना से मरते हैं जितने अभी तक 7 महीने में हमारे अल्लाह का शुक्र है नहीं मरे। यानी इतनी तेज़ी से वहाँ फैल रही है। और कैलिफोर्निया में पूरा लॉकडाउन किया हुआ है उन्होंने, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ है, इटली में किया हुआ है।
تو ہم ابھی سے اگر احتیاط کریں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی تو یہ سردیوں میں ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں, اپنی انڈسٹری کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب کو بار بار تاکید کروں گا کہ سب سے آسان طریقہ اس وائرس کو روکنے کا یہ ماسک ہے. اچھا, میں پھر سے اب جو حماد نے باتیں کی میں اس سے آگے جاتا ہوں. دونوں منسٹرز حماد اظہر اور رزاق داؤد, انہوں نے بڑا زبردست بزنس کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن رکھا ہے. مسلسل یہ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, پوری مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں, جو بھی بزنس کمیونٹی کے پرابلمز ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بزنس کمیونٹی کو پورا انکریج کیا جائے تاکہ پاکستان میں پھر سے انڈسٹریلائزیشن شروع ہو. آج سے 50 سال پہلے 60s کی دہائی میں پاکستان نے سب خطے میں سب سے تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا. ہماری جو انڈسٹریل پروڈکشن تھی وہ کئی ایشین ٹائیگرز کی ملا کے پاکستان کی ان سے زیادہ تھی, اور پاکستان جس طرح آگے بڑھ رہا تھا, اگر غلط پالیسیز 70s میں نہ ہوتی تو پاکستان کی انڈسٹری کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. لیکن بدقسمتی سے جو پالیسیز تھی وہ اینٹی بزنس اور اینٹی انڈسٹری تھی. یہ اس کے بعد اب یہ پہلی آپ کے سامنے گورنمنٹ آئی ہے جس کی اب پالیسی ہے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا, جس کی اب پالیسی ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دینے ہیں, ان کی رکاوٹیں ختم کرنی ہیں. ان کے لیے جو فریز یوز کیا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, ان کے لیے ہم نے کرنی ہے تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے. اور یہ ہم نے کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ میری گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے, لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. جو نچلا طبقہ اس وقت ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے, اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جو بھی پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے. مثلا جی بی ہے, گلگت بلتستان پیچھے رہ گیا. ہمارا جو فاٹا ہے, جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں, جو پرانا قبائلی علاقہ ہے وہ پیچھے رہ گیا. بلوچستان پیچھے رہ گیا. پنجاب کی جو ڈسٹرکٹس ہیں, جو چیف منسٹر کی ڈسٹرکٹ ہے ڈی جی خان, اور اس پہ ان کا جو علاقہ قبائلی علاقہ ڈی جی خان کا, وہ سب سے پیچھے رہ گیا. تو سب سے پہلے تو جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ہمیشہ انکلوسیو ہوتی ہے. کبھی بھی ایک چھوٹے سے علاقے کو آپ ڈیولپ کر لیں اور باقی ملک پیچھے رہ جائے, وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور وہ بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدھر ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی لوگ غریب ہو جائیں. سو جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ انکلوسیو ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہمارے سامنے ماڈرن ایرا کے اندر جو ماڈل ہے وہ ہے چائنا کا. چائنا نے جو 30 سال میں کیا ہے, انہوں نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا کے ایک اکنامک جائنٹ بن گیا. 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں 35 سال میں انہوں نے غربت سے نکالا ہے. تو کانسنٹریٹ کیا. اب جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو وہ مدد کر رہے ہیں. جو سی پیک کا اصل ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ویسٹرن چائنا ہے جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کی کنیکٹیوٹی سمندر سے دینا چاہتے ہیں, ٹریڈ کنیکٹ ہو تاکہ گوادر کے ذریعے وہ بھی وہ ان کے لیے اپنا سامان آسان ہو بیچنے کا دنیا کو. تو وہ اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ وجہ سی پیک کی. تو ہم نے بھی اب پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدھر احساس محرومی بڑھتی جا رہی ہے ان کو اوپر اٹھائیں, اور اپنے جو غریب لوگ ہیں, جو کمزور لوگ ہیں, ان کے لیے پوری اب جو پالیسیز بنائیں, جس میں احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے. ان حالات کے اندر بھی جب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں کہ نچلے طبقے کی مدد کریں اوپر آنے کے لیے, لیکن اس سب کے لیے ویلتھ کریشن کی ضرورت ہے. جب تک ہماری ملک کی دولت نہیں بڑھے گی ہم غربت لوگوں کو نہیں نکال سکتے. جو چائنا نے بھی یہ کیا, انہوں نے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائز کیا, اسپیشل اکنامک زونز ڈیولپ کیا, ایکسپورٹ زونز,
باہر سے انہوں نے ساری دنیا سے انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی ان زونز کے اندر. ادھر انہوں نے پھر پہلے باہر کی کمپنیز یہاں کے انویسٹ کیا, پھر چائنیز کمپنی اوپر آنی شروع ہو گئی. تو ان کو انڈسٹریلائزیشن کر کے اور سب سے زیادہ ایمفسس ایکسپورٹس پہ دے کے آج چائنا میرے نہیں خیال میں جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے اس کو دنیا میں کوئی ملک روک سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے یہی ماڈل ہم اپنانا چاہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اب جس طرح سیالکوٹ کی انڈسٹری کی ہم پوری مدد کریں, ہر قسم کی آپ کو فیسلٹی دیں. جتنی آپ انڈسٹریلائز کریں گے سیالکوٹ کا تو فائدہ ہوگا, سارے پاکستان کا فائدہ کریں گے. جتنی آپ کی ایکسپورٹس بڑھے گی, پاکستان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں. یہ جو ہم جب آئے شروع میں تو ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا. ہم پوری طرح جو ہماری لائبلٹیز تھی باہر کی, ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا وہ ان کو پیمنٹس کرنے کا. کئی چیزوں پہ ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے. اور یہ ہمارے پاس مسلسل پاکستان کا پرابلم آتا ہے ہماری 70 سالہ تاریخ میں کہ جیسے ہی ہماری گروتھ بڑھنی شروع ہوتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرتے بہت کم ہے اور امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو وہ جیسے جیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور روپے پہ پریشر پڑتا ہے, جب روپیہ گرتا ہے تو سب سے بڑا اس کا پرابلم ہوتا ہے مہنگائی آ جاتی ہے پاکستان میں, ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو ہمارا جو امپورٹنٹ چیز ہے سارے ملک کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور ایکسپورٹس کے لیے یہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سیالکوٹ کی مدد کریں. اور سیالکوٹ میں اور یہ جو ساری ٹرائنگل ہے, گجرانوالا, گجرات, وزیر آباد, سیالکوٹ, یہ سارا جو علاقہ ہے یہ ایک تو ایکسپورٹس کے لیے ہمارے لیے سب سے بہترین علاقہ ہے جس کی اگر ہم مدد کریں, یہ اور کراچی اور فیصل آباد, یہ سب سے بہتر ہمارے لیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو ملک کا فائدہ ہوگا, ایکسپورٹس بڑھیں گے. اور دوسری چیز کہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری, اسمال اور میڈیم انڈسٹری سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے ملک میں. ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے اور ہمیں مسلسل ان کے لیے نوکریاں کریٹ کرنی ہیں, اور وہ نوکریاں انڈسٹری سے ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری. اس کے لیے میں آپ کو صرف یہ آج بتا دوں کہ حماد اظہر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور اب میں پرائم منسٹر آفس کے نیچے ہماری اب پوری کوشش ہے کہ جو مشکلات, رکاوٹیں اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو ہیں وہ اب پرائم منسٹر کا آفس اور اس کے نیچے یہ حماد پوری ٹاسک فورس, پوری کوشش یہ ہے کہ اب ہم رکاوٹیں ان کی دور کریں, آسانیاں پیدا کریں اپنے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے. اور میں جو آج اناؤنس بھی کروں گا بعد میں جو ہماری اگلی فنکشن ہے کہ یہاں ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. ایک ہم نے بنائی تھی جو ہماری گورنمنٹ کی, یہ پختونخوا میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہری پور میں ہم نے ایک آسٹریا انجینئرنگ میں بہت آگے ہے دنیا سے, جرمنز اور آسٹرینز بہت آگے ہیں. تو آسٹرینز کے ساتھ مل کے ان کی ایک اسپیشل, ان کی بڑی ایلیٹ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے فوہوک شولے, وہ ہم نے سیٹ اپ کی ہے ہری پور میں, جو کہ اب شروع ہو گئی ہے. 5-4 سال لگے ہمیں, وہ اب شروع ہو گئی ہے. اور اس کے اندر اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ وہ ایک ایسا ایک سینٹر بنا ہے جو انٹرنیشنل لیول کا, جو ہمیں شدید ضرورت ہے اس ملک میں انجینئرز پروڈیوس کرنے کی. کوالٹی آئی ٹی پروفیشنز, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ نئی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, تو ٹیکنالوجی کے اوپر بیس وہ جو ہری پور میں یونیورسٹی ہے اسی کی طرح کی یونیورسٹی اب ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سیالکوٹ کے اندر. اور وہ آپ کی سارا جو یہ انڈسٹریلائزیشن کی مدد کرے گی, یہ کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی. تو
آخر میں صرف آپ کو ایک چیز اشور کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پوری طرح اپنی انڈسٹری کی ہم مدد کریں گے, اور سیالکوٹ کی وہ بزنس کمیونٹی جس میں وائبرنسی ایسی ہے کہ وہ اپنی سڑکیں بھی بنا لیتے ہیں, اپنے ایئرپورٹ بھی, اب اپنی ایئر لائن بھی بنا لی ہے, ان کی اب ہم آپ کی پوری طرح مدد کریں گے. ہر طرح آپ کی مدد ہوگی. کانسٹنٹلی آپ سے, ابھی میں نے 2 ہفتے کے بعد آپ سے مل رہا ہوں, اس سے پہلے آپ نے حماد کو اور رزاق داؤد کو بتانا ہے کہ کیا کیا آپ کے ایشوز ہیں. وہ ہم آپ کو جو میرے سے میٹنگ ہوگی انشاءاللہ, اس میٹنگ میں بیٹھ کے سارے آپ کے ایشوز جو ایف بی آر سے ہیں, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہیں, جو یوٹیلیٹی کمپنی سے ہیں, وہ سارے انشاءاللہ ایک ہی وقت پہ ہم بیٹھ کے آپ کے سارے ایشوز حل کریں گے. اور میں سیالکوٹ کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انشاءاللہ ہم اپنا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں, ہمارا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر شہروں کو ہم سٹی گورنمنٹس لے کے آ رہے ہیں, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو سٹی گورنمنٹ بنے گی وہ ڈائریکٹ الیکشن سے میئر الیکٹ ہوگا. یہ جس طرح کے لنڈن میئر ہوتا ہے, جس طرح کے پیرس میں ہوتا ہے, جس طرح نیو یارک کا میئر ہوتا ہے, اسی طرح ایک ماڈرن میٹروپولیٹن سٹی کا ایک سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو آپ کے مسئلے ہیں, میونسپل مسئلے, سڑکیں, گندگی, یہ تب تک نہیں حل ہوں گی جب تک ایک ماڈرن, ایک میٹروپولیٹن سٹی کی لوکل گورنمنٹ آپ کی نہیں بنے گی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ اپریل کے بعد. ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوگا, اور وہ میئر وہ لوگ الیکٹ کریں, آپ کے شہر کے وہ لوگ کریں گے جس میں ایڈمنسٹریٹو کیپبلٹیز ہوں گی. وہ پھر اپنی ٹیم لے کے آئے گا. وہ ٹیم ایسی ہوگی جس کے اندر ہر قسم کا شعبہ ہوگا کہ پانی سیالکوٹ کا کیسے مینیج کرنا ہے اگلے 15-20 سال تک, اس کی سیوریج سسٹم کیسے ٹھیک کرنی ہے, سڑکیں, سارا کچھ ایک سٹی گورنمنٹ پورا ایک ہی امبریلا کے نیچے ہوگی. تو آپ کو پھر جانا نہیں پڑے گا کہ پنجاب جائیں اور لاہور جا کے اپنی وہ اپنی درخواستیں لے کے جائیں. یہیں بیٹھ کے آپ اپنی خود شہر چلائیں گے. تو اگر جو اپنے ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں, جو اپنی ایئر لائن بنا سکتے ہیں, سڑکیں ابھی بنا سکتے ہیں, تو اس سسٹم میں آپ کو پوری طرح موقع ملے گا سیالکوٹ کو ایک ماڈرن سٹی بنانے کے لیے. میں آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, مبارک دیتا ہوں ایئر سیال کو. انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. سنا تین ابھی آپ کے پاس جہاز ہیں, 3 لیز کیے ہیں. تو انشاءاللہ جو آپ کی میں انتھوزیازم دیکھ رہا ہوں, مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثالی ایئر لائنز بنے گی. بہت بہت شکریہ.